बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि ओकाड़ा में थाना ए डिवीज़न की हदूद में पुलिस मुकाबला, 4 मुसल्लह डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। पुलिस और मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार होने वाले डाकू की तलाश के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद में पुलिस मुकाबला, 4 मुसल्लह डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला। पुलिस और मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं ने मोटरसाइकिल रोकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग के तबादले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं से लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई। मुसल्लह 4 डाकू नोहाई गांव सहारा सिटी वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी होने वाले डाकुओं की शिनाख्त असलम सकना साहिवाल और नदीम सकना करपा राम फैक्ट्री के नामों से हुई है। दोनों जख्मी डाकुओं को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी अस्पताल मौजूद दोनों फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान राना का कहना है, फरार डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का लियाकत बाग में पावर शो। चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का पिंडाल में वालिहाना इस्तकबाल, हजारों की तादाद में शुरका पिंडाल में मौजूद। जलसे में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत। शहीर सियालवी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा कभी मुसलमानों की आवाज नहीं बन सकता। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने मंशूर का ऐलान कर दिया। नौजवानों को अगर 10% लेवल प्लेइंग दे दी जाए तो जाती उम्र से मोरूसी सियासत का जनाजा निकलेगा। नौजवान पुराने और मोरूसी चेहरों को नहीं देखना चाहते। शहीर सियालवी का मरियम और बिलावल को रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का 80% टिकट नौजवानों को देने का ऐलान। नेशनल साहिवाल डिवीजन का पाकपतन रोड पर सीवरेज लाइन बिछाने के काम में गैर जरूरी ताखीर का सख्त नोटिस। मुतल्लिका कंपनी को जुर्माना करने की हदायत। फिस प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर काम टाइम लाइन के मुताबिक किया जाएगा। टाइम लाइन की पाबंदी न करने वाली कंपनी को बिला तफरीक जुर्माने किए जाएं। कमिश्नर की हदायत। वो अपने दफ्तर में इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में साहिवाल बाईपास पर जारी काम का भी जायजा लिया गया और कमिश्नर ने महकमा हाईवे को हदायत की कि 4 किलोमीटर तवील सड़क पर बजरी डालने का काम तेज़ किया जाए ताकि 30 नवंबर से पहले सड़क की तामीर मुकम्मल हो सके। उन्होंने रेलवे लाइन पर ज़ेरे तामीर ओवर हेड ब्रिज के तरक्याती काम का भी तफसीली जायजा लिया। हंगोरजा में गुलाल महल्ले की रिहायशी नाहिद साजिद गुलाल ने मीडिया ऑफिस गंबट में एहतजाज करते हुए कहा कि मुझे कत्ल करने के खदशात बढ़ गए हैं। मुझे कत्ल करने का प्लान तैयार किया गया है। नाहिद साजिद गुलाल के घर पर देवरों का हमला, मारपीट, जहेज के सामान की तोड़फोड़। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के हुक्म पर मुलजिमान पर एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में नामजद 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए थे। दूसरे दिन ही मुलजिमान ने घर बैठे जमानत करवा ली। मुलजिमान बाअसर हैं, मेरे कत्ल की साजिश कर चुके हैं। किसी भी वक्त अपने घर की खिड़कियों से मुझे, मेरे खानदान, मेरे वालिद, शौहर, मेरे बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर सकते हैं। खुदारा मेरी जिंदगी बचाई जाए। मेरी आईजी, डीआईजी, एसएसपी खैरपुर, एएसपी गंबट, एसएचओ हंगोरजा से अपील से मुलजिमान की जमानत रद्द करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हदायत पर स्मोक, चाइल्ड लेबर, जबरी मुशक्कत और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر راجنپور میاں جہانگیر کی زیر قیادت آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک بٹھا جات بار منعقد ہوئی جس میں بٹھا مالکان اور مزدوروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر میاں جہانگیر کا کہنا تھا کہ اسموگ کے کنٹرول کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ زہریلی دھوئیں کے اخراج پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بچوں سے مشقت کرانا قانونی جرم ہے، ایسا کرنے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی منشیات کی برائی سے بچاؤ کے لیے سوشل ورکرز ڈیرہ اللہ یار کی جانب سے منشیات سے انکار زندگی سے پیار کے عنوان سے ڈیرہ اللہ یار ضلعی کونسل ہال میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں سیاسی سماجی شخصیات، پولیس افسران، صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انجینئر عبد المجید بادینی نے منشیات سے ہونے والے نقصانات اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے استعمال سے انسان معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی منشیات کی برائی سے علاقے میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، اس کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ نوجوان نسل کو کھیل، تعلیم اور دیگر بہترین کاموں پر توجہ دینا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے۔ دادو کے شہریوں کا کہنا ہے کہ دادو پاسپورٹ آفس رشوت کا گڑھ بن گیا ہے۔ دادو پاسپورٹ آفس کا انچارج رضوان مار مبینہ ایجنٹوں سے ملی بھگت کر کے کرپشن کر رہا ہے۔ پاسپورٹ آفس کے سامنے ایجنٹوں نے اسٹال قائم کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر خان ملاح سے۔ میں یہاں موجود ہوں دادو شہر کے پاسپورٹ آفس کے سامنے۔ یہاں شہریوں کی عام شکایت ہوتی ہے، ناظرہ آفس ہو یا پاسپورٹ آفس ہو تو یہاں سرکاری فیس سے زیادہ رقم لی جاتی ہے۔ یہاں دونوں اداروں پر مبینہ ایجنٹوں کا راج ہے۔ ایجنٹوں کے بغیر یہاں کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ یہاں پر موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد پریل۔ محمد پرل، کہاں سے آئے ہو؟ خیرپور ناتھن شاہ سے۔ خیرپور ناتھن شاہ سے جی۔ پاسپورٹ بنانے آئے ہو؟ جی جی بالکل۔ تو آپ کا پاسپورٹ بنا؟ جی ابھی دیے ہوئے ہیں کاپی کے لیے، ابھی بنے گا، بنایا نہیں۔ کتنی فیس لی ہے آپ سے؟ یہ اضافہ نہیں لیتے، پورا سارا 6700 لے رہے ہیں۔ 6700؟ جی جی۔ یہ سرکاری فیس ہے؟ پتہ نہیں، ہم یہاں ایجنٹوں کو دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں۔ ایجنٹوں کو دیں؟ جی جی۔ کتنے پاسپورٹ دیے آپ نے؟ میں نے ایک دو آئے ہیں سنگت والے، انہوں نے بنوائے، میں نے بنوایا ہے۔ اچھا جی جی۔ ہر ایک پاسپورٹ کی کتنی قیمت دی ہے تم نے؟ ہر ایک کی یہی لیتے ہیں 6700۔ 6700؟ جی۔ اور یہاں انتظامیہ کا کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے، یہ دیکھو کتنا کچرا پڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ رقم آپ سے زیادہ لی ہے انہوں نے؟ بس پتہ نہیں، ایسے تو بنتا نہیں ان کام، ایسے تو بنتا نہیں نا، وہاں کے وہاں بہت سارے سرٹیفکیٹ یہ وغیرہ لیتے ہیں، یہاں تو کوئی لینا نہیں پڑتا ہے۔ ایجنٹوں کے ذریعے آپ جی 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 بالکل۔ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ یہاں کتنے ایجنٹ ہیں؟ پتہ نہیں، گنتی سے زیادہ ہیں۔ گنتی سے زیادہ ہے؟ جی جی۔ تو ایجنٹ جاتے ہیں افسروں کے پاس کام کرنے کے لیے؟ جی جی۔ آپ خود نہیں جاتے ہیں؟ نہیں۔ پھر آپ کو کیا چٹ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ چالان دیتے ہیں؟ چلان۔ پھر آپ کو بلاتے ہیں؟ جی۔ گلشیر کہاں سے آئے ہو؟ میں آیا ہوں یوسی کمال خان سے۔ اچھا، پاسپورٹ بنانے آئے ہو؟ جی میں نے اپنا نہیں بنوایا، میں نے تو پہلے بنوایا اپنا، مگر یہ میرا بھائی کا بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، کتنی فیس دی آپ نے؟ فیس سر ہم سے بینک میں گیا تھا، وہاں ان لوگوں نے لیا تھا 5000، اچھا، مگر یہاں جو ایجنٹ ہے نا وہ زیادہ فیس لیتے ہیں، تقریباً 6700 روپیہ لیتے ہیں یہاں۔ اچھا، جی ہاں۔ تو ایجنٹ کے بغیر یہاں پاسپورٹ نہیں بنتا کیا؟ بنتا ہے، اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے تو بینک میں جاتا ہے، وہاں رقم بھی کم لیتے ہیں، مگر یہاں تو جتنے ایجنٹ ہیں نا یہ تو فل فرائی کرتے ہیں۔ یار سرکاری قیمت سے زیادہ دینا تو زیادتی ہے نا؟ جی ہاں، یہاں تو ایجنٹ جتنے بھی ہیں نا، بہت سارے ایجنٹ ہیں مگر پیسے زیادہ لیتے ہیں، اور غریب لوگ آتے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، کوئی ان پڑھ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ سارے بندے بینک میں جاتے ہیں، وہاں تو کام آسان ہے، مگر یہاں تو غریبوں سے زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایجنٹوں کو اپیل کرتا ہوں کہ غریبوں سے کم پیسہ لیا کرو۔ کوئی غریب آتا ہے، کس کے جیب میں کتنے پیسے ہیں، کس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو یہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، یہ ناانصافی ہے، میرا یہی مطالبہ ہے۔ جی آپ نے سنی یہاں پاسپورٹ آفس پر موجود شہریوں کی باتیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایجنٹوں کے بغیر یہاں پاسپورٹ بنانا بہت مشکل ہے،
وہ تقریباً 1000 سے 1100 روپے زیادہ لیتے ہیں، تبھی ان کا پاسپورٹ بنتا ہے۔ ضرورت اس پر بات کی ہے کہ اعلیٰ اختیاری اس پر نوٹس لیں اور یہاں جو ایجنٹ مافیا ہے اور یہاں جو رشوت وصولی کا سلسلہ ہے یہ بند کیا جائے تاکہ عوام سب کا ساتھ لے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ DPO قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر SHO تھانہ صدر چونیا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری۔ SHO عابد محمود چھینا کی قیادت میں ان کی ٹیم نے روڈ رابری کے مقدمات میں عرصہ دراز سے مطلوب A کیٹیگری کے 2 خطرناک اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا۔ علاوہ ازیں صرف رواں ماہ نومبر کے پہلے اشرہ میں کیٹیگری A کے 4 اور کیٹیگری B کے 14 مجرمان اشتہاری گرفتار کر لیے گئے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اہل علاقہ جرائم پیشہ افراد کے بارے میں اطلاع دیں گے۔ ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کی ممبر سازی اور نئی تنظیموں کی تشکیل کا سلسلہ جاری ہے۔ ANP میں ہر 4 سال بعد ممبر سازی کی بنیاد پر UC ضلعی، صوبائی اور مرکزی تنظیموں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ANP کے رہنما محمود خان نے کراچی کے سوراب گو ٹاؤن احسن آباد میں 6 UC ضلعی شرکی کے تمام وارڈز کی نئی تنظیم کی تشکیل اور حلف برداری کی تقریب منعقد کی۔ اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما محمود خان اور دیگر نے خطاب کرتے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملک وطن واپس بھیجا جائے، لیکن بے دخلی کے نام پر ان کی تذلیل نہیں کی جائے۔ رات کے اندھیرے میں پولیس گھروں پر چڑھائی کر کے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے۔ کراچی میں ہر محلے میں کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ دن کو غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کرے، ان کے کارڈ چیک کریں۔ تھانہ بڑا گھر پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا سرغنہ 3 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد۔ ڈکیت گینگ سے روڈ رابری اور گھروں میں ڈکیتی سمیت 7 مقدمات کا سراغ ملا ہے۔ ملزمان ضلع ننکانہ اور ضلع فیصل آباد میں اسلحہ کے زور پر وارداتیں کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس ٹیم نے ملزمان کو پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا۔ مزید تفتیش جاری۔ DPO سعید عزیز کی SHO محمد ریاض اور ہمراہی ٹیم کو شاباش۔ ڈکیت گینگ کی گرفتاری عوامی جان و مال کے تحفظ کا ثبوت ہے۔ DPO سعید عزیز کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خاتمہ کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ وہاڑی میں موسم سرما کی پہلی بارش سے ہوا سردی کا آغاز، جس پر کیا شہریوں نے جوتوں اور گرم ملبوسات کی دکانوں کا رخ۔ وہاڑی شہر کے مشہور تاجر تاج ولی، جان الخان اور عرفان خان نے مہنگائی کے اس دور میں شہریوں کے لیے بازار سے رعایت خرید و فروخت پر لگائی خصوصی سیل۔ تاج ولی نے کہا ہے کہ امر صاحب 25 سال سے عوام کے لیے خدمت پیش کر رہی ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ بازار کے ریٹس اور ان کے ریٹس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز پہنچ میں نہیں۔ پختون بھائیوں کے ریٹ بازار سے کم ہیں، اس لیے ہم ادھر سے ہی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اور سکرن میں دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کا اہم اجلاس، پاکستان کے مرکزی مجلس رابطہ کے نگران قربان اتاری کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکرن سے GM لغاری۔ جی بالکل، سکرن دعوت اسلامی کا مجلس رابطہ اہم اجلاس پاکستان کے مرکزی مجلس رابطہ کے نگران قربان اتاری کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جس میں ڈویژن شہید بنظیر آباد کے 3 اضلاع سانگڑ، نوشہر و فیروز، نواب شاہ کے مجلس رابطہ نگرانوں نے شرکت کی، جن میں محمد افضل امین اتاری، محمد انور اتاری، جہاں زیب اتاری، محمد اسماعیل اتاری، سلمان خان اتاری اور قاضی جاوید اتاری شامل تھے۔ اجلاس میں قربان اتاری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تنظیمیں اور تحریکوں میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں جن کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے، لیکن رابطے والا شعبہ سب سے اہم ہوتا ہے، جس سے تنظیم کو ہر حوالے سے مضبوط کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک دعوت اسلامی نے جو بھی ترقی کی ہے اس میں مجلس رابطہ کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔
पर अभी भी बड़ी ज़रूरत है दीन के पैगाम को आगे फैलाने के लिए। कुर्बान अतारी ने मज़ीद कहा कि राब्ते वाले शोबे की अहमियत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि हम सब के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन का पैगाम फैलाते थे तब उस वक्त के कबीलों के सरदार से रूबरू या ख़त के ज़रिए राब्ता करके इस्लाम की दावत देते थे। इसलिए समझना चाहिए कि मजलिस राब्ता तंजीम में कौन सी हैसियत रखता है और दावत इस्लामी चाहती है कि हर मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और वो तब मुमकिन होगा जब हर एक से राब्ता करके दावत इस्लामी का मजहबी माहौल की बरकत बताएं जो राब्ता करने से ही बताई जा सकती है। उस मौके पर मजलिस राब्ता का माहवार इजलास बुलाने का तय किया गया जिसका जिम्मेवारी डिवीज़न निगरान अफजल अमीन अतारी पर रखी गई। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।